अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मंजूर जंजुआ। अपना हफ्तावार प्रोग्राम शांज़-एलीज़े लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे मेहमान हैं यूरोप की जानी पहचानी शख्सियत, कश्मीर काज और पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड करने के लिए जिन्होंने समझ लें ठेका लिया हुआ है और हर वक्त कमर बस्ता रहते हैं। सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, तमगा खिदमत उनको मिल चुका है सिंध गवर्नमेंट से, बल्कि वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक ऐसी एजाज़ी डिग्री दी गई है, जब उनका आप चेहरा देखेंगे तो आपको फ़िलासफ़र लगेंगे, और उनको एक फ़िलासफ़ी की PhD की डिग्री भी दी गई है। और ऐसे पाकिस्तानी जिनसे भारत डरता है। तो मेरी मुराद आज मेरे दोस्त, मेरे मेहमान हैं चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? तो आइए एक थोड़ा सा तारुफ ही उनकी वीडियो देखते हैं ताकि आपको इनके बारे में ज़्यादा पता चल सके, फिर आगे हम इंटरव्यू को शुरू करेंगे। कैटेगरी तमगाए खिदमत, Chaudhry Parvez Iqbal Loser. Chaudhry Parvez Iqbal Loser has been actively engaged in promoting Pakistan's soft image internationally. Due to his efforts, Pakistan was awarded GSP Plus in 2014. He organized a number of protest demonstrations in front of the European Union Parliament, Commission Council for the Kashmir cause, and India is scared of this Pakistani. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Chaudhry Parvez Iqbal Loser the award of Tamga-e Khidmat. जी वेलकम बैक। तो ये हैं हमारे भाई परवेज़ इकबाल लोसर साहब, कैसे हैं और मुझे बताएं कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। एक तो अपने आप इब्तदाई सफ़र के बारे में बताएं, कुछ अपने आबाई इलाके के बारे में बताएं, यूरोप के सफ़र, थोड़ा सा मुख्तसर सी बात हो जाए। सबसे पहले तो मंजूर जंजुआ साहब आपका और FB92 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं पाकिस्तान में कुछ सैकड़ों के हिसाब से इंटरव्यू तो कर चुका हूँ, दे चुका हूँ, लेकिन आज जो मुझे खुशी आपके साथ बैठकर हुई, मेहरबानी, क्योंकि जब हमने ये सफ़र शुरू किया अर्ली 2000 में जी, तो तब से आप ऐसे के वैसे ही हैं, नौजवान भी हैं, और तब भी आप सहाफ़त करते थे। हम में शायद चेंजिंग आ गई हो, हम उस वक़्त कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी भी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन आपने ये जो फ्रांस में शांज़-एलीज़े के नाम से आपका प्रोग्राम है, मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ कि दिल की में इतनी खुशी है। बहुत शुक्रिया। और जो आपने कहा कि इब्तदाई सफ़र कैसे शुरू हुआ, जैसे सबका होता है, यकीनन ऐसे ही। ये पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, वतन माँ है, और फिर पंजाब में फिर डिवीज़न गुजरांवाला से फिर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में फिर तहसील खारियाँ में फिर यूनियन काउंसिल ख्वासपुर यूनियन काउंसिल में गांव लोसर। ये लोसर जो है ये गुजरों की गोत भी है और ये मेरे गांव का नाम भी है। बल्कि अक्सर ये मैं कहा करता हूँ कि ये गांव मेरे लिए बड़ी पाक जगह है, क्योंकि जहाँ बंदा पैदा होता है, आज जहाँ खड़े हैं, लेकिन वो जो वहाँ से निकले यानी कि जिस काम के लिए निकले, माशी हालात को ठीक करने के लिए, करते मुझे यूरोप में 34 साल हो गए, तो 24 साल से हम एक्टिव हो गए। इसमें शुरुआत हर पाकिस्तानी जो करता है, और उसकी मंजिल आज तक हमें पता नहीं हमारी मंजिल क्या है। यकीनन ऐसे ही। मंजिल को तलाश करते करते कभी बंदा अपने आप को भूल जाता है। लेकिन आप तो कामयाब तरीन लोगों में शामिल हैं। देखिए कामयाब, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि मैंने जो फैसला किया उस पे मुझे फ़ख्र है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमातों से पीछे हटें, सिर्फ पाकिस्तानी बने। और आज मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए जो आपके व्यूअर हैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ
کہ جس کسی نے سبز حلالی پرچم جو پاکستان کا پرچم ہے، وطن ماں ہے، جس نے بھی اس کو پکڑا ہے، وفا کی نیت ہے، سے وفا کی ہے، اس نے اس کو لیٹ ڈاؤن ہونے نہیں دیا۔ زبردست۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کا فلیگ اور یورپ کا فلیگ، ایک ہاتھ میں پاکستان وطن ماں ہے، ایک ہاتھ میں یورپ بھی وطن ماں ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک سے ہم نکلے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو جس نے ہمیں پناہ دی، جی جی ہمارے حالات ٹھیک کرائے، میں بیلجیم میں رہتا ہوں، آپ فرانس میں رہتے ہیں، باقی جو یورپ کے ممالک ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جیسے پاکستان مادری وطن ہے، اسی طرح فرانس بھی ہماری مادری وطن ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم وہاں سے آئے، جو ہماری نئی نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، ان کو ہم نے آگے سے لے کے جانا ہے۔ ان کا وطن یہ ہے، اور اپنے اور ان کے وطن کو مکس کر کے اپنیت کو بڑھانا ہے، انٹیگریشن کو بڑھانا ہے، اور آگے سے آگے کے راستے کھولنے ہیں۔ اچھا جی، مجھے بتائیں کہ آپ نے آغاز تو مسلم لیگ کاف سے کیا تھا، ہمیں یاد ہے چودھری شجاعت صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی ایئرپورٹ پہ، آپ کو یاد ہوگا، بڑا اینک والا ایک پوز میں نے آپ کا بنایا تھا، اس وقت میں فوٹوگرافی بھی ساتھ کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا، اور پرویز مشرف سے بڑا اچھا تعلق آپ کا رہا اس وقت۔ پھر آپ کشمیر سینٹر سے منسلک ہو گئے برسل میں، پھر کشمیر کاز کو لے کے ایسے چلے کہ کسی کو پکڑا ہی نہیں دے رہے۔ دیکھیں، اصل آپ نے جو کہا، چودھری شجاعت صاحب بہت اچھے محسن پاکستان ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کے بھی محسن ہیں، پی آئی اے ہو، کونسلیٹ بارسلونا ہو، یا یہ چودھری صاحب کے تحفے ہیں بڑے شفیق شخصیت۔ چودھری صاحب کے ساتھ جب ہم تھے تو اسی دور پہ پریزیڈنٹ مشرف کی گورنمنٹ تھی، اور پریزیڈنٹ مشرف آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مشرف جیسا دور، میری خواہش ہے کہ دوبارہ ایسا پاکستان ہو۔ اچھا، آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا سنہری دور تھا؟ دیکھیں، لوگوں کے حالات، یہ جو ابھی مہنگائی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس دور میں نہیں تھی۔ ابھی ہم لوگ، ہماری جو یاد ہے نا، وہ بڑی کمزور ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ابھی ہم دوسری طرف نکل جائیں گے۔ اچھا، وہ چودھری صاحب نے مشرف صاحب کے ساتھ مل کر کمیونٹی کوارڈینیٹر بنائے تھے، بلکہ ہم جہاں فرانس بیٹھے ہیں، یہاں چودھری شہین اختر صاحب کوارڈینیٹر بنے تھے، بیلجیم میں آپ تھے، بیلجیم میں میں تھا، اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی بنے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی وہ سفر جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی یہ ہے کہ جو پرانے دوست ملتے ہیں نا، تو بڑی چیزیں بندے کی تازہ ہو جاتی ہیں، اور پھر بندے کا پرانے دوستوں کے ساتھ تعلق یافتہ رہنا بھی ایک بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اور ابھی اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں، یہ نہیں کسی ایک جماعت کے، اوورسیز پاکستانی، ہم نے معاشی حالات تو ٹھیک کر لیے تھے، ابھی ہمارے اندر ایک کیڑا زندہ ہو گیا جس نے ہمیں چودراہٹ کی طرف لے گیا۔ جی، یہ تو ہوتا ہے نا، جب بندے کو پاس پیسہ آتا ہے، کہتا ہے پتہ تو لگے نا۔ وہ پتہ لگتے لگتے، پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جدو کہنے پنجابی جی کچھ نہیں رہتا، سر ٹور ٹپا بھی تو ضرورت ہے نا، ٹور ٹپے کی تو ضرورت ہے نا، اسی لیے تو اسی طرف تو میں آ رہا ہوں۔ ابھی جب میں نے یہ دیکھا کہ پاکستانی سیاستدان کسی بھی جماعت کا ہے، کہ جب آتا ہے ایک نئے بندے کو لیٹر دے کے چلا جاتا ہے۔ چودھری وجاہت صاحب کہتے ہوتے ہیں جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ وہ چاہتے ہیں پتہ لگے گاؤں تک کہ جی بندہ یورپ میں کامیاب ہو گیا۔ گاؤں میں پتہ چلتے چلتے بندے کا یہاں پتہ نہیں رہتا۔ ابھی آپ یہ مجھے بتائیں کہ 24 سال پہلے جو یہ پیرس میں لوگ تھے، گہما گہمی تھی، گہما گہمی تھی۔ ایک چیز میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس دور پہ اتنی منافقت نہیں تھی۔ ہاں، یہ صحیح ہے، بالکل 100% سے۔ ابھی دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اختلاف کا علاج تو ہے، ہاں، منافقت کا کوئی علاج، بغض اور منافقت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر میرا آپ کا اختلاف ہے، اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف ختم ہونے والی چیز، وہ جو حسد اور بغض اور منافقت ہے نا، وہ اس دور میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ یقیناً ایسے ہی ہے۔ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایک پاکستان کا فلیگ لے کے اٹھنا ہے، اور الحمدللہ میں لے کے اٹھا۔ آج پورے یورپ میں جنجوعہ صاحب اوورسیز پاکستانی، ابھی میں اکثر یہ لوگوں کو آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے بھی کہہ دیتا ہوں، بلکہ کئی لوگوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ غباروں سے ہوا بھی میں نکال دیتا ہوں کہ فلاں 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 پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ 10% اوورسیز پاکستانی ایکٹیو ہیں، جس میں 5% کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہوں گے، باقی 5 باقی جماعتوں کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ ہوں گے۔ 90% صرف گھروں سے نکلتے اپنے کام سے غرض ہے ان کو، وہ پاکستانی ہیں۔
ابھی اگر ہمیں پاکستان کا انٹرنیشنلی کیس لڑنا ہے تو ہمیں وہ 90% جو میرے بھائی اوورسیز جو میرا پرائیڈ ہیں ان کو ایکٹیویٹ ان کرنا کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے، کیونکہ یہ وطن ایسے نہیں ملا، صحیح یہ بڑی قربانیوں سے ملا. یہ نہیں ہے 14 اگست کو چند ایک پٹاخے چلا کر جشن منا دینا، یہ اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کا خون ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت درازی ہوئی ہے. یہ ایسے ایزی نہیں ملا یہ وطن ملا. یقیناً آپ نے جو بات کی پاکستان کی، تو وہ تو ہماری ایسی مادر وطن ہے کہ جس پہ ہم جو کچھ بھی کر لیں وہ کم ہے. اس کی جو ہے نا امیج کو بلڈنگ کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کاز کو آپ نے اپنا مقصد حیات بنایا اور پاکستان کے جھنڈے کو آپ لے کے چلتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کو قربت حاصل ہو گئی فوج کی، سیکورٹی اداروں کی، پاکستان کی گورنمنٹ کی. وہاں پہ آپ کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، سارا کچھ ہے. خفیہ اداروں کا بھی آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں. اور دوسرا یہ مجھے بتائیے کہ کشمیر کے جو مظالم ہیں، جو آپ ہر جگہ مظاہرے کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا؟ اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں. ابھی یہ ایک چیز میں آپ کے پروگرام میں جی میں نے کل میں نے آپ کو وہ آرٹیکل بھیجے تھے 4 جو میں نے انڈیا نے میرے خلاف لکھے، دھڑلے سے لکھے، وہ اس لیے ابھی آگے آتا ہے وہ بات. لیکن ایک چیز میں وہ اپنے دشمن کو اس چیز کی داد دیتا ہوں، جو اپنے لوگ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے. یہ مجھے ٹاؤٹ اور جنٹ کہتے ہیں کہ ISI کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسٹ ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ISI پاکستان فوج یا سیاستدانوں کا قد پاکستان سے بہت چھوٹا ہے، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں پاکستان ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں پاکستان ہوں تو یہ جو دارے ہیں یہ مجھ سے چھوٹے ہیں. اچھا، یہ مجھ سے بڑے نہیں ہیں. صحیح، کیونکہ نیا فلسفہ پیش کر رہے ہیں. یہ فلسفہ بالکل ٹھیک ہے. جس نے بھی سبز حلالی پرچم کو اپنی پہچان بنا لیا، وہی بڑا دارے پاکستانی فوج ہو، پاکستان سیاستدان ہو، یہ سب اس سے چھوٹے ہیں. ریاست سب سے اوپر ہے. یہ چیز میں اکثر یہ کہتا ہوں. اور باقی کشمیر کا یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پاکستانیوں کی کشمیر کا جو ہے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور میں اس کاز کو لے کر جب چلے، آپ بھی کشمیر سینٹر آتے تھے، برسٹر عبد المجید ٹرمبو، میرا اس کے ساتھ اختلاف بھی رہا، آئندہ بھی ہوگا. اختلاف رہتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتے ہیں. وہ 3 چیزیں بغض، حسد اور منافقت، ان سے بندے کو دور ہٹنا چاہیے. یہ بندے کو اندر سے کھا جاتی ہیں. ابھی وہ جب ہم یہ کام شروع کیا، یورپین پارلیمنٹ میں مجھے جاتے 24 سال ہو گئے. اس کا راستہ مجھے عبد المجید ٹرمبو نے دکھایا. ہم نے پھر یورپین پارلیمان کے اندر، ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہے، انڈیا کو آج 2024 میں جتنے پروگرام یورپین پارلیمان میں ہوئے، یورپین پارلیمنٹ کو میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے سب سے اچھے دوست ہونے کا نباہ کیا ہے. چاہے وہ GSP پلس ہو، کشمیر کاز ہو، FATF ہو، یا کوئی بھی چیز ہے. کشمیر جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. 5 اگست 2019 کو انڈیا نے، نریندرا مودی نے 372 اور 35A جو ختم کیا، یورپین پارلیمان نے اوپن اس کی مخالفت کی، کھلے عام خط لکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں، اپنی کاز میں، میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں. قافلہ چلتا گیا، کارواں چلتا گیا، قافلہ چلتا گیا، کارواں بنتا گیا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے وہ سفر اگلا بھی شروع کر دیا. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ آئیڈیا کس طرح آیا کہ یہاں پہ یورپین پارلیمنٹ میں ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے، فیڈریشن ہونی چاہیے جو دونوں ملکوں کے درمیان، بلکہ یورپین یونین اور پاکستان کے درمیان ایک فرینڈشپ قائم ہو اور کشمیر کاز کو آگے لے کے چلیں. یہ آئیڈیا بھی ایسے ہوا جب ہم اپنے ہمسائے کو دیکھتے تھے. ہمسایہ، میں اکثر یہ کہتا ہوں اور ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں، ہمارا ایک ہی دشمن ہے، وہ انڈیا ہے. جی، اس نے نہ پاکستان کو تسلیم کیا ہے نہ کرے گا. ابھی جب یہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ فرینڈ آف انڈیا چل رہا ہے یورپین پارلیمان میں، تو تب جا کے ہمارے ایک امبیسڈر ہوتے تھے، بعد میں فارن سیکرٹری بھی بنے، جلیل عباس جیلانی صاحب. ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے بات چیت کی، یا یہ فیڈریشن کا آئیڈیا بنایا، اس کا نام چوائس کیا، اور اس کے بعد اس کو یورپ میں لیگل، یعنی کہ جیسے کوئی فرم رجسٹرڈ ہوتی ہے ASBL، اس کو رجسٹرڈ کیا یورپین قانون کے مطابق.
اور اس میں پھر اللہ نے اگر نیت ٹھیک ہو. جنجوعہ صاحب ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے ذریعے آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے صرف برسل میں نہیں، فرانس میں نہیں، پوری دنیا میں تقریباً یورپ کے اکثر ممالک میں تنظیمیں بنائی ہیں، تو کیا کیا ذمہ داری کہ وہاں سے بھی کوئی فیڈ بیک اچھا آ رہا ہے؟ دیکھیں فیڈ بیک یہ ہے کہ میں جب کسی کو پاکستان کے لیے آواز دی، مجھے اس غیور پاکستانی قوم نے مایوس نہیں کیا. زبردست. قدم سے قدم ملا کے کھڑے رہے. بڑے سارے لوگوں نے دیکھیں حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جس راستے پہ جاتے ہوئے تکلیف نہ ہو جی. وہ منزل غلط ہے. جی. اور اگر آپ کے دشمن، یعنی کہ دشمن یہ تو نہیں ہے کہ گولی مارنے والے دشمن نہ ہوں تو وہ بھی آپ مخالفین نہ ہوں دوسرے لفظوں میں. تو پھر آپ منافق ہیں. ٹھیک. تو یہ دونوں چیزوں میں بری الزما ہوں. ٹھیک. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ آپ کو ادارے سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ خرچہ کس طرح سے چل رہا ہے پوری تنظیم کا؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں تو مذاق میں سارا کچھ پوچھنا ہے، میں نے دوستی اپنی جگہ. دیکھیں آپ پوچھیں، یہ ادارے جس کو پیسے دیتے ہیں نا اس کو پھر پوچھتے بھی ہیں، صاحب بھی بڑا ڈاٹا صاحب بھی کرتے ہیں. صحیح. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں چلو کسی کو جو راہ کا جنٹ ہے اس کی سزا زیادہ ہے، صحیح ہے. جو ISI کا جنٹ ہے جو ان سے پیسے لیتا ہے سزا اس کی بھی ہے. یقینا. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پیسے لے کے بک گیا اس کو جو بولی زیادہ لگائے گا ادھر چلا جائے گا. یہ میں آپ کو وہ بکاؤ مال ہوگا، بکاؤ مال ہوتا ہے. اور میرا یہ جو آپ نے کہا نا پاکستانی ادارے، ISI کے اندر بھی میری مخالفت ہے. اچھا. ابھی میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد میں نے یورپ کے مختلف ممالک میں پاکستان زندہ باد اور فوج پاکستان زندہ باد کی ریلیاں نکالی. اور میں یہاں پر یہ میں لوگوں کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے. اگر کوئی ایک جرنیل غلط ہو سکتا ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں جرنیل. آپ جنرل فیض کو ریفر کر رہے ہیں؟ جنرل فیض ہو یا کوئی اور بھی ہو، اس سے پہلے بھی جو بھی جرنیل ہو، جس کا صاحب ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ میرے وطن کے، میری ماں کے محافظ جو بارڈر پہ جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، جب آپ ان کو ہٹ کریں گے تو یو آر ناٹ مائی فرینڈ. یس. آپ میرے دشمن ہیں. بالکل صحیح. فوج بھی میری اور ملک بھی میرا، اور ملک کی محافظ فوج ہے. یہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، یہ لوگوں کا کئی بار اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. ابھی اس کو جب یہ میں کر رہا تھا، یہ فرانس میں نے یہ شانزے-لیزے کے ساتھ ایفل ٹاور ہے، جی جی. وہاں پر میں نے وہ اجازت نامہ لے کے پروگرام کیا، احتجاج کا پروگرام، ریلی نکالی بلکہ فوج کے حق میں. فوج کے حق میں پاکستان سب سے پہلے پاکستان. جی جی. ٹھیک. پاکستان ہے تو فوج پاکستان اس کے بعد آتی ہے. ٹھیک. تو یہاں فرانس کی ایمبیسی میں جو شاید کو فوجی ہو، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ماما لگتا ہے. اچھا. یہ ٹھیکہ اس کا ہے کہ یہ ادھر آ کے ہمارے بتائے بغیر. اور میں اکثر یہ پروگراموں میں کہتا ہوں مجھے پاکستان کا فلیگ اٹھانے کے لیے، مطلب پاکستان کے زندہ باد کہنا بھی جرم ہے؟ بس دیکھیں زندہ باد ان کا یہ تھا کہ ہماری پرمیشن سے کہو. اچھا. اور پرمیشن سے ان کا کوئی ٹاؤٹ کہہ سکتا ہے، ٹھیک. ان کا کوئی جنٹ کہہ سکتا ہے، پرویز لوثر نہیں کہہ سکتا. صحیح. یہ میں آپ کو بالکل کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں. اچھا. تو یہ جو خرچہ ہے پھر کارکنان اٹھاتے ہیں؟ کارکن کان کیا خرچہ ہے؟ ابھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے چھوٹا موٹا ایک اجازت لینی ہوتی ہے، اور وہ فلیگ پاکستانی ہر کسی کے پاس فلیگ ہے، اور اس کے اندر جو ڈنڈا ہے وہ ہر پاکستانی اوورسیز کے پاس موجود ہے. وہ ڈنڈا بھی پاکستان کا تو جھنڈا بھی پاکستان کا. ابھی اس میں کوئی خرچہ نہیں اس کے لیے ابھی میں آگے جا کے آپ کو یہ چیزیں کلیئرٹی کرتا جاتا ہوں نا. ابھی یورپین پارلیمنٹ میں یا برسل پارلیمنٹ، اسپینش پارلیمنٹ، یورپ کی جتنی پارلیمنٹوں میں نے پروگرام کیے، جو ہمارا ہوسٹ ہوتا ہے پارلیمنٹیرین کے بغیر تو ہم پروگرام کر نہیں سکتے. تو چائے کافی اور ان کی طرف سے ہوتے ہیں. ابھی یہ اگر لوگ جو لے رہے ہیں، یہ تو میں آپ کو بتاؤں، جو یہ فنڈ دیتے ہیں وہ آدھے واپس بھی لیتے ہیں، اور جو لیتے دیتے ہیں وہ فرانس میں بھی ہیں، بیلجیم میں بھی ہیں، اور یورپ میں بھی ہیں. کبھی وقت آیا تو انگلیوں پہ بتا دوں گا. ٹاؤٹ اور جنٹ کی کبھی عزت نہیں ہوتی، نہ اس کا ملک اس کو آن کرتا ہے. ان کو پتا ہے یہ جنٹ ہے، یہ ہماری پیرول پہ ہے، پیسے لیتا ہے، اپنا کام کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اوورسیز غیور پاکستانی
میں نے ابھی کرسمس ڈنر بھی کرتا ہوں یورپین لوگوں جی، کے، جی۔ جہاں پر جس ملک میں گیا، اسپین ہو، فرانس ہو، بیلجیم ہو، جرمنی ہو، ہالینڈ ہو، سویڈن ہو، پرتگال ہو، ڈنمارک ہو، اٹلی ہو، یونان ہو، جہاں جہاں میں جنجوعہ صاحب گیا، جی، آج تک کسی پاکستانی نے مجھ سے بل چارج نہیں کیا، زبردست، اور انہوں نے کیا بات۔ مجھے یہ کہا کہ چوئی صاحب آپ کون سے اپنے والد کی برسی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یورپین پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ تو نارملی قابو نہیں آتے، یہ تو مجھے پتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے ان تک ایکسیس اور ان کو اپنے کاز کے لیے راضی کرنا، وہ یہ کیسے اپنے ان کو اپنے وہ کہلے میں آئینے میں اتارا؟ ایک پنجابی دی مثال ہے، باندراں دے وال کلندر جان دے، صحیح، اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی یورپ میں جتنے الیکشن ہوئے، ابھی یہ جو الیکشن ابھی 9 جون کو گزرا، اس میں تو میرے بیٹے جی بیٹا محمد علی نے الیکشن لڑا ہے، میرے بیٹے نے بھی پارٹیسپیٹ، وہ بھی آگے سوال آ رہا ہے لیکن چلیں اچھا وہ جو ہے ان کے حلقوں میں جا کر میں ان کے الیکشن لڑتا ہوں، ٹھیک، وہاں جو پاکستانی غیور قوم ہے وہاں پر ہم ان کی کارنر میٹنگ کراتے ہیں اور اپنے لوگوں کو پھر موٹیویٹ کرتے ہیں ان کہ کو ووٹ یہ کرنے کے بندہ لیے۔ فرینڈ آف پاکستان ہے، یہ جب جیت کر جائے گا تو ہماری یہ بات کرے گا۔ 5 سال تک ہمارا یورپین پارلیمنٹ میں کیس لڑے گا، جی۔ اس میں اسپانش ہیں، پرتگیز ہیں، جرمن ہیں، اٹالین ہیں، فرینچ بھی فرینچ بھی ہیں، ہیں، ہالینڈ UK کے بھی کے ہیں۔ ہیں، یوکے کے تو بھی بریگزٹ ہو گیا نا، جی جو پہلے تھے، بریگزٹ جی، کے جی۔ بعد، بریگزٹ سے پہلے تو ہماری ہاں، بہت سپورٹ تھی بہت نا، بڑی سپورٹ بریگزٹ کے بعد انڈیا نے کہا کہ انہیں دی منجی ٹھک گئی، ہاں۔ لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ یا رسول اللہ کا ملک ہے، یہ 27 رمضان کو بننے والا ملک ہے، اس کی منجی ٹھوکتے ٹھوکتے انڈیا نہیں رہے گا، جی ہاں، بالکل انڈیا کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ ہم دیکھتے رہیں گے، یہ دنیا کے نقشے میں 7 ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ جی۔ ابھی ہمارا مقصد یہ جو آپ نے کہا پارلیمنٹیرین، پھر میں وہ لفظ کہوں گا نیت سے، ٹھیک، نیت۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ مظاہرے کے لیے بھی انہوں نے کہا جی ہم سے ماما لگتا ہے وہ آ کے ادھر کرے فرانس میں، اس طرح کی اور بھی مختلف ممالک میں جگہوں پہ کوئی رکاوٹیں آئی ہیں؟ یہ اٹلی میں بھی ہوا میرے ساتھ، صحیح، کلبوشن کے خلاف ایک میں نے مظاہرہ کی، پروٹیسٹ کر رہا تھا، جی، تو وہاں پر بھی جو عوان ابالا جن کو عوان اقتدار کہتے ہیں، جی جی، انہوں نے کہا، تو پھر میں بالکل مقابلہ کرتا ہوں، ٹھیک، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میرا ایمان اور اعکاز پاکستان ہے صحیح، اور یورپ ہے۔ ابھی وہ امبیسی میں بھی، اسپین میں بھی میرے ساتھ یہ ہوا، مختلف اور ملکوں میں، جرمنی میں بھی ہوا، جی جی، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب میرا مقصد نیک ہے، میری کاز پاکستان ہے، پاکستانیت ہے، اس کے لیے مجھے کوئی امبیسی میں ٹانٹے ہاں ہو، مامے ہاں ہو، کوئی بابو ہو، وہ مجھے نہیں روک سکتا۔ صحیح، یہ میں آپ کو کیٹاگوریکلی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے نئی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا فلیگ اٹھانے کے لیے امبیسی کا چمچہ کٹچا ہونا ضروری نہیں ہے، امبیسی ہماری ہے، لوگ ہمارے ہیں، ہمیں ان کو مرہون منت نہیں ہونا چاہیے اپنے وطن کا، پاکستان کا کیس لڑنے کے لیے۔ یہ اصل میں مجھے یہ جو بار بار وہ ٹچ می ہوا نا، اس نے مجھے اور ہمت دی، ٹھیک، جرت دی، طاقت دی، اور اس کا دار و مدار پھر میں ہر بار یہ گما کر سبز حلالی پرچم پہ لے آتا ہوں، صحیح، کیونکہ جس حلال زادے نے یہ اٹھایا ہے اس کو اس نے لیٹ ڈاؤن ہونے نہیں دیا۔ صحیح۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو سفر ہے آپ کا بڑا کٹھن بھی رہا اور بڑا مشکل بھی تھا، ہر بندہ نہیں انجام دے سکتا، اس کام کو انجام دینے میں آپ کو یقیناً دوستوں کا تعاون بھی رہا ہوگا، اداروں کا بھی رہا ہوگا، یہاں کے پارلیمنٹیرین کا بھی ہے، سیاستدانوں کا بھی ہے، لیکن آپ کا جھکاؤ صرف فوج اور پاکستان ہے، سیاست آپ کو آپ نے خیر بات کہہ دیا۔ نہیں، یہ بھی بات اس کو میں نہیں یہ کہتا ایگری نہیں کرتے آپ؟ ایگری نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان اور پاکستان کا محافظ صحیح، فوج پاکستان ٹھیک، اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اس کی جو آرم فورسز ہوتی ہیں، صحیح، ان کا مضبوط ہونا اس ملک کی سالمیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، عراق کی ہے، شام کی ہے، فلسطین کی ہے، اور ممالک، شام کی ہے، جن ممالک کی فوج کمزور ہوتی ہے اس کو انٹرنیشنل سپر پاوریں راؤنڈ دیتی ہیں۔ جنجوعہ صاحب، آج آپ کے پروگرام میں یہ بھی میسج میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو عزت اور احترام سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، اختلاف رکھو لیکن اس کی ایک حد رکھو۔ ابھی
سوشل میڈیا جی 2004-05 میں نے ایک لیٹر لکھا تھا پریزیڈنٹ مشرف کو، تھرڈ جنریشن ایگریمنٹ ہمارا ہو رہا تھا، تو ففتھ جنریشن وار کے اوپر ایک لیٹر میں نے لکھا تھا کہ آنے والے دور میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کا سارا توپوں کا رخ پاکستان کی طرف ہے ففتھ جنریشن وار کے ذریعے سے، اور وہ پھر 2000 میں یعنی کہ 4-5 میں لیٹر لکھا، 15 سال کے بعد یورپین پارلیمنٹ میں EU ڈس انفو لیب پکڑی گئی، جی جو بھارت میں انڈیا بنائی ہوئی تھی۔ کی جو سب سے بڑی فیک انڈسٹری ہے وہ بھی ہم نے یورپین پارلیمان میں انڈیا کا بھیانک چہرہ ننگا کیا۔ صحیح، ابھی ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جو سوبر لگے۔ ابھی میں اپنی ماں، بہن، بیٹی کو فوج پاکستان کے اوپر یا پاکستان کے اداروں کے اوپر گالیوں پہ لگا دوں تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر وہاں پر یہ جو ایک چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے اگر وہاں بھی کوئی کر رہا ہے تو اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ ابھی جو فوج پاکستان یا ایجنسیاں جو ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے، نہ، وہ بھی جواب دہ ہیں۔ کس کو؟ ریاست پاکستان۔ ابھی فرانس میں یہاں پر ادارے نہیں ہیں، یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے، ابھی ان کی مرضی کے بغیر بھی یہاں پتہ نہیں ہلتا، یہ یورپ میں بھی، لیکن یہاں کے اداروں کے خلاف جو بولتا ہے تو شام کا کھانا وہ اس کے گھر کھاتے ہیں۔ یہ ہمیں ہی مادر پدر زاد ہو گیا ہے کہ جو مرضی ہے طوفان بدتمیزی کرو۔ بالکل صحیح یہ بات، طوفان بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کسی کو کوئی جرت کرے نہ پولیس والے کو ہاتھ لگا کے دکھائے، تھانے پہ جا کے حملہ کر کے دکھائے، وہ تو ہمارے ملک میں ہی آزادی ہے اس طرح کی چیزوں کا ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہے، بچوں پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، صحیح، پاکستان عالم اسلام کا سربراہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، صحیح، عالم اسلام کا سربراہ ہے۔ پاکستان کا مضبوط ہونا عالم اسلام کا مضبوط ہونا ہے، پاکستان فوج کا مضبوط ہونا عالم اسلام کی فوج کا مضبوط ہونا ہے۔ ہمیں یہ جو دشمن کا پروپیگنڈا اس کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو غلط چیز ہو رہی ہے، اگر ہیومن وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، مذمت کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ابھی یورپ میں سب سے زیادہ پروٹیسٹ کرنے والا میں ہوں انڈیا کے خلاف، یورپ کے سب ممالک میں، لیکن جو ہم دورانیہ مانگتے ہیں، جس جگہ اجازت مانگتے ہیں اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں جاتے ہیں، پلس نان وائلنٹ ہے، نان وائلنٹ ہے، اور جیسے جگہ لیتے ہیں ویسے ہی صاف کر کے واپس دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں کون روک رہا ہے؟ لیکن ابھی وہاں وائلیشن جو ہے لا ان آرڈر، ابھی آپ یہاں ہم اپنی ایمبیسی میں جاتے ہیں تو ٹانٹے بن جاتے ہیں، جہاں یہاں کے پروفیکچر میں چلے جاتے ہیں تو لائن میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ، وہ تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ہمیں پاکستان میں ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، بچوں جیسے فرانس کے قانون کی، یورپ کے قانون کی احترام کرتے ہو اسی طرح پاکستان کے قانون کی بھی کرو۔ ابھی پاکستان کو ہم روند دیتے ہیں، نہیں وہاں ابھی میں اور آپ اگر ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائیں گے اپنے بچوں سے، اپنی فیملیوں سے، تو ہم یہ توقع کریں کہ اور کرائے گا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کشمیر کاز کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان کے امیج کو پوری دنیا میں بہتر کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے صدارتی ایوارڈ سے نوازا اور تمغہ خدمت سے نوازا، اس کے علاوہ آپ کو ریاست پاکستان نے، سندھ گورنمنٹ نے اعزازی ڈگری دی فلسفی کی۔ اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام دل کو کوئی موٹیویشن بڑی اس سے، کیا آپ فیل کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے، میرا یہ نعرہ تھا پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان میری ماں ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سول صدارتی ایوارڈ، تمغہ خدمت یا PhD فلاسفر، یہ انڈس یونیورسٹی نے مجھے گورنر فلسفی کی PhD دی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ماں نے مجھے آن کر لیا کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ جی ہاں، صحیح۔ ابھی خوشی ہوئی، جب وہ خوشی ہوئی نا، صحیح، جب وہ خوشی ہوئی کہ میری ماں نے بھی مجھے بیٹا مان لیا تو اس کی خوشی کوئی تھوڑی خوشی نہیں، یقیناً۔ اور یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ زبردست۔ میری اتنی اوقات نہیں، یہ سب پاکستان کے صدقے ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، پھر تو آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے انڈیا سے آپ کو کہ تھریٹ آ رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے لائف تھریٹ ہیں کہ وہ آپ کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے آپ سے کہ وہ آپ کی جان کے دشمن ہوئے پڑے ہیں؟ کیوں ڈرتا ہے وہ آپ سے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں نے دشمن کا ہر محاذ پہ مقابلہ کیا ہے،
وہ پارلیمان یورپین ہو، وہ ہالینڈ کی انٹرنیشنل کورٹ ہو، وہ اسپین کی عدالت ہو، وہ برسل ہو، پیرس ہو، ایتھن ہو، میں نے یہ میرا نعرہ تھا کہ مودی جہاں جہاں جاؤ گے میں تیرا پیچھا کروں گا. کیا بات ہے. اور میں اس کا پیچھا بھی. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جب دشمن مان جائے نا، ایک چیز جو مجھے فخر ہوتا ہے اور بار بار میں کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے بینگ پاکستان، میرا دشمن یہ مانتا ہے. صحیح، آپ خوش ہیں کہ یہ بھی دیکھیں موت تو انسان کی برحق ہے، یہ وہاں نہیں ہے. اس سے کسی کا کوئی ہے عالمی اسلام میں تو یہ کہے کہ نہیں بھائی میرا وقت مقرر نہیں ہے، لیکن اگر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، وہ کرنل شیر علی کے بارے میں وہ لکھتا ہے نا کہ یار اس بندے کو ایوارڈ دو، اس نے ہمیں ہماری زمین پہ شکست دی. میں انڈیا کو ایک چیز کہتا ہوں کہ انہوں نے جو میرے اوپر آرٹیکل لکھے، مجھے جو جو کہنا تھا کہا، لائف تھریٹ، کون سی ان کے لائف تھریٹ کا مجھے فکر ہے. دیکھیں ایک چیز جن ملکوں میں رہتا ہوں یہاں قانون ہے، یہاں لا ان آرڈر ہے، یہ ملکوں کا فرض بنتا ہے میری حفاظت کرنا. اور اگر میں ان ملکوں کے کسی قانون کی وائلیشن کر رہا پھر تو اور چیز تو تب بھی ابھی دیکھیں یہ جو ابھی یہاں پر ہمارے لوگوں نے ابھی آپ وہ پروٹیسٹ میرے خلاف اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ ہوا. اچھا ابھی ایک چیز مجھے بتائیں، انڈیا میرے بارے میں جو لکھتا ہے کہ یہ ایسا ویسا دشمن مانتا ہے، تو جو ایسے کام کرے میرے خلاف پروٹیسٹ یا لیٹر لکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نریندرا مودی کی اولاد ہے. صحیح. اچھا دیکھیں یہ چیزیں جو ہے ان کو ہمیں لے کے چلنا ہے، بتانا ہے لوگوں کو. ابھی میں تو اکثر یہ لوگوں کو کہتا ہوں، ابھی فرانس، میں آپ کو پھر دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں آ کر جو میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ فرانس جتنا بیلجیم میں رہتا ہوں اتنا ہی میں فرانس میں رہتا ہوں. ابھی تو پورے یورپ میں ہوگا، لیکن شروع میں فرانس سے میں نے اپنی آدھی ٹریننگ فرانس سے لی ہے. فرانس کی کمیونٹی ایک بڑی زندہ باشعور بہادر کمیونٹی، بلکہ ہر ویکنڈ یہاں پہ گزرتا تھا، ادھر ہی تھا. لیکن ابھی انشاءاللہ بفضل خدا ہم اپنے لوگوں کو، نئی نسل کو موٹیویٹ کریں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہ کیونکہ ابھی ہم زندگی کے جب آئے تو نوجوان تھے، ابھی چلتے چلتے ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں نئی نسل کے حوالے کر کے جانا ہے، ان کو آگے لا کے جانا ہے. کیا ہو یہ یورپ اس علم کو پکڑ کے رکھنا ہے، تھام کے چلنا ہے آگے. پاکستان اور یورپ کے درمیان پل کا کردار ادا کرو. اور ہمارے بچے اتنے قابل ہیں، اتنی صلاحیتیں ان میں ہیں، وہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ یہ طوفان بدتمیزی کی طرف جاؤ. نہیں، ہمیں ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا ہے، پاکستان کے لیے لے کے آنا ہے، پاکستانیت کی طرف لے کے آنا ہے. صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، معاشی ابتری ہے، لا قانونیت ہے، بد انتظامی بھی ہے، بلکہ اس کہیں کہ غریب پسا ہوا ہے، مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے، یہ اکانومی تو اوورآل دنیا پوری کی خراب ہے، ہم تھرڈ ورلڈ میں ہماری ذرا زیادہ خراب ہوگی. ابھی یہ مجھے بتائیں، یہ آپ شانزے-لیزے آپ کے پروگرام میں آتا ہے، شانزے-لیزے کے لیفٹ رائٹ لوگ گلیوں پہ نہیں سوتے ہیں، یہاں نہیں مانگتے ہیں، یہاں لا ان آرڈر نہیں ہے، یہاں بوری بد لاشیں نہیں ملتی ہیں، یہاں بچوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی ہیں. مسئلہ لیکن پرسنٹیج کے حساب سے یہ ہے کہ ایک 25 کروڑ کا ملک ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، اور دوسرا یورپ. ابھی اگر فرانس اور جرمنی کے ہم وہ جو ان کی جنگوں کے ظلم نکال لیں، وہ تو خیر وہ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں. صرف یہ ہے کہ یہاں میڈیا کنٹرول ہے. ابھی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یورپ میں میڈیا آزاد ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہاں پر آپ ابھی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا پولیس والے کے ہاتھ پڑھو، یہاں کے اداروں کی جا کے گلاؤ کر کے دکھائیں کرو. ابھی یہاں پر یہ فرانس میں ہی وہ جیلے جون، یہ یلو جیکٹ والے نکلے تھے، تو انہوں نے جو بد انتظامی کی تھی، سر شام کو گرفتار ہوئے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں. شام تک نہیں، یہ کئی مہینوں تک چلتا رہا. نہیں میں کہہ رہا ہوں جو پکڑا گیا، موٹر وے فری کر دیا، موٹر وے سے وہ پیاج ختم کر دی. لوگ یہ شانزے-لیزے کی دکانیں توڑ کے دنیا کے بہترین برانڈ کے چیزیں کپڑے نکل گئے. یہ کیا تھا؟ یہ ابھی یہ اصل میں ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں لا قانونیت ہے تو ہمارے ملک نہیں، لیکن دیکھا نا کہ جو لوگ پکڑے گئے ان کو چھوڑا کسی کو نہیں. یہ تو ہر اس پہ تو بعد میں چیزیں چھوڑانے والے ہر جگہ پہ ہیں. ٹھیک. دیکھیں دنیا میں ہر ایجنسی نے اپنی پیرول پہ لوگ رکھے ہوتے ہیں، بد انتظامی کرانے کے لیے،
اچھائی کرانے کے لیے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اندر ٹاؤٹ زیادہ ہے، جو اندر کی خبریں دیتے ہیں ہر ملک میں۔ ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ پاکستان میں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ بند ہونی چاہیے۔ لوگوں کو ابھی بہترین گورنمنٹ پاکستان کی ڈکٹیٹر کی ہو یا جمہوریت، ابھی پاکستان میں یہ چوتھی یا پانچویں بار جمہوریت آ رہی ہے، یہ 2008 سے شروع ہوئی۔ جی ابھی یہ بتائیں 2008 کے بعد، یہ نہیں ہے کہ میں سیاستدانوں کو پسند کرتا ہوں، یہ دن بدن نیچے جا رہے ہیں۔ نہیں تو مجھے بتائیں نا، وہ بھی تو آپ کے دوست ہیں نا عمران خان صاحب، جنہوں نے وتیرہ بنا لیا 2010 سے کہ احتجاج میں ہی رہنا ہے، حکومت میں بھی جلسے کرتے تھے۔ یار کوئی آپ کے ہی دوست ہے نا، آپ ان سے بھی ملے ہیں، یہ تصویریں جو چل رہی ہیں آج نہیں، آپ کی دوستی تو پرانی ہے، خان صاحب مجھے کو پتا میں ہے 2000 سے ملتا آ رہا ہوں۔ خان صاحب میرے گھر آئے ہوئے ہیں برسل میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پروٹیسٹ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا آپ ہی نے سکھایا، آپ ہی نے سکھایا کہ احتجاج میں ہی رہنا ہے۔ احتجاج میں نے یہ کہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہنا ہے، یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر ابھی خان صاحب کا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب تک جو ضد ہے، اگر میاں بیوی کی ضد ہو تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اگر حکمرانوں کی ضد ہو تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ ابھی خان صاحب کی جو ضد ہے یا پبلک ان کے ساتھ ہے، ابھی پبلک کے ساتھ بھی کسی چیز کی ملک کو ضرورت ہے۔ ابھی اس کا ایک ہی حل ہے اور علاج ہے پاکستان کے اداروں کا اور خان صاحب کا صلح نامہ، اور اللہ کرے یہ ایک قدم پیچھے آنے سے ہوگا اپنی اور میں نے شروع میں یہ تیسری بار، پاکستان سے کسی کی انا بڑی نہیں ہے، نہ عمران خان پاکستان سے بڑا ہے، نہ زرداری صاحب پاکستان سے بڑے ہیں، نہ نواز شریف پاکستان سے بڑا ہے، نہ فوج پاکستان سے بڑی ہے۔ پاکستان کو جو پاکستان کی بہتری کے لیے سوچے، ابھی یہ ہم کہیں کہ فلاں 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 فلاں، یار چور کہنا کسی کو سب سے ایزی کام ہے، چوری پروف کرنا ہوتی ہے۔ ابھی خان صاحب کو میں تو جب آخری میری ملاقات ان سے ہوئی تھی لاہور، تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں مقابلے بازی میں کسی کو برا بلا کہنے سے، ابھی اگر میری آپ کی 24 سال پرانی دوستی ہے، دوستی میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اختلاف ختم کیا جا چاہتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ جو لوگوں کے آج تک یہ مجھے بتائیں پاکستان میں، یہ پاکستان کے سیاستدان کے علاوہ کوئی اور دنیا کے سیاستدان ہیں جو ایجنسیوں کا، اپنے ایجنسیوں کے کسی جنرل کا، چیف کا یا چیف سپائی کا نام لیتے ہیں؟ یہ ترا بھی ہمارے سیاستدانوں کے اوپر ہی جاتا ہے۔ جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ ادارے ان کے مائی باپ ہوتے ہیں، یہ ان کے ویل وشر ہوتے ہیں، یہ ڈیموکریٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے، جب یہ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تو وہ جو ہیں وہ چور بھی ہیں، چکے بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنا بھی صاف کرنا چاہیے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا۔ نہیں تو اداروں کو بھی تو آپ فیکٹریاں بند کر دینی چاہیے، نئی نئی جو ہے نا قیادت آگے لانے کی۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ابھی لیکن ہمارا زیادہ ہے نا چور صاحب، میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں، میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں، تو پھر جنہوں نے وہ گملے لگائے ہوتے ہیں وہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے سامنے ریکا کرو۔ ابھی جو جس نے بوٹا لگایا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے پھل بھی کہتا ہے میں ہی کھاؤں۔ ابھی وہ بوٹے کا اگر ہم سائے یا دوسرے پھل کھانے شروع کر دیں تو وہ بوٹا کھیڑ دیتے ہیں، وہ بوٹا پٹ دیندے نے، اور لہذا جنہوں نے لائے ہوئے بوٹا انہوں نے بنا کے رکھو۔ ٹھیک، اچھا جو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ نے طاقتوروں سے مل کے گجرات کی سیاست کو پلٹ دیا ہے، الٹ دیا ہے، اور گزشتہ الیکشن میں بہت سارے لوگوں کو جتوایا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے، پاکستان یہاں سے 7-8 ہزار کلومیٹر دور ہے، گجرات میرا پیدائشی ضلع ہے۔ ابھی یہ چیز مجھے یہ بتائیں، میں وہاں پر ان کو ترمہان کو کسی کو ہروا دیا، کسی کو یہ سٹیٹ پولیسی ہوتی ہے، سٹیٹ جانے اور ان کی پولیسی جانے۔ ابھی میں مہت میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی مہت دے وچ ہی سننے جا رہے ہیں۔ ابھی جو لوگ بنے ہیں، ابھی اگر آپ کا کسی کے ساتھ صلح نامہ کراؤں اور اس پہ آپ اچھا ہی چل پڑیں تو فائدہ آپ کو اور آپ کے جس کے ساتھ صلح نامہ ہوا اس کو ہوا۔ ابھی اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر میں نے پاکستان گجرات میں کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں تھی، اگر وہ دور کرائی تو ان لوگوں میں یہ ابیلٹی تھی، وہ وہاں پر جا کے ایڈجسٹ ہو گئے۔ ابھی اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مدعا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، مدعا تنن کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں یہ ہونا چاہیے، وہ باہر سے آ کے بھئی میں وہی جو
واپس آ کر ادھر رہتا ہوں نا, ابھی میں نے پاکستان میں سیاست تو کرنی نہیں ہے, اللہ نہ کرے, کیونکہ میں جو وہاں سیاستدانوں کے حالات دیکھتا ہوں, اللہ نہ کرے کہ میں بھی کوئی ایسا کام آفر ہو بھی تو شاید. خان صاحب بھی یہی کہتے تھے ایسی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ اگر مجھے کرنی ہوتی تو میں ابھی لوگوں کو بنوانے کے بجائے خود نہ بن جاتا. صحیح. اصل میں یہ چیزیں ہیں منہ نہ پہنچے تھو کوڑی, الزام لگانے کے ہم بہترین کاریگر ہیں. اچھا یہ مجھے اگلی بات بتائیں کہ 1.25 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ملک کی اکانومی مضبوط ہے, خزانے پہ سمجھ لیں کہ ان کا بھیجا ہوا پیسہ خزانے کو مضبوط کرتا ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ ہماری پی آئی اے بند ہے. سرور خان صاحب نے ایسا چھکا مارا کہ ملک کو لے ڈوبے اس پی آئی اے کو, اور آج ہی حالت ہے کہ ہمارے پائلٹس نہیں کہیں جہاز اڑا سکتے کسی دوسری ایئر لائن کا بھی. ہماری جو سول ایویشن کے انجینئرنگ کور کے جو ہیں سرٹیفکیٹس وہ بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی جعلی ہیں سارے. تو کیا اب اس کا حل کیا ہوگا, کیا تجویز دیتے ہیں, کیسے اب یہ ہم ٹھوکریں کھا کھا کے لوگ جا رہے ہیں سارے؟ ایک بات تو جنجوعہ صاحب یہ ہے کہ چوئی سرور جو ہے یہ کس کا منسٹر تھا؟ وہ تو عمران خان صاحب کا تھا, لیکن اصل میں بات یہ ہے, لیکن وہ اس کو پوچھا کسی نے نہیں. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ یہ اس نے کام ہی غلط شروع کیا تھا, اور ابھی اس میں شاید یہ ابھی اس نے جتنے کہا ابھی تو چند لوگ تھے. دیکھیں ابھی چند لوگوں کی وجہ سے 1.25 کروڑ اوورسیز پاکستانی بھگت رہا ہے. جی ایک غلام سرور, وہ سر ہم اس کو سزا دے دیتے تھے, ہمیں جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت ہی نہیں تھی, اور پھر ہم جو ہے اس کے اوپر ہم چل پڑے. نہیں یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ غلط کو غلط کہنا بھی گناہ ہے. ابھی وہ جو لوگ 100 اگر پائلٹ تھا اس میں 2 یا 3 کی شاید سر 10 بھی ہوں, یہ بھی ابھی دنیا میں بھی کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے, ابھی کوئی کسی جگہ کنفرم نہیں ہے, کسی جگہ کنفرم نہیں ہوا ہے, لیکن اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. لیکن یہ میں ابھی پاکستان سے آیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ جلدی یورپ میں کوئی فلائٹیں چل رہی ہیں. ابھی پی آئی اے پیرس سے جاتی تھی, فرینکفورٹ سے جاتی تھی, ہالینڈ سے جاتی تھی, اٹلی سے جاتی تھی, بارسلونا سے جاتی تھی. یہ واپس آئے گا دور. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو قوموں پہ امتحان کے مشکل کے وقت آتے ہیں. ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں فرانس نے کون سا مشکل وقت نہیں دیکھا. ابھی یہاں سے آپ تھوڑا سا جائیں شاتو دی ورسائی جا کے وہاں دیکھیں کہ وہ جو لوئس 14 تھا وہ کیا نہیں کرتا تھا. جی ہاں, اصل میں ہماری شارٹ میموری لوگ ہیں. ہم بہتری کی بجائے کسی کی حقیقت کو مان لینے سے, اگر یہ بات اوورسیز پاکستانی اگر اس چیز پہ زور زیادہ دیں کہ یہ پاکستان کے اندر اداروں کا اور سیاستدانوں کا صلح نامہ ہو, یا عمران خان کے جو فالوور ہیں ابھی وہ یہ کہیں کہ یہ صلح نامہ گالی گلوچ کسی چیز کا حل نہیں ہے. ابھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گالی ہم دیتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے جو, اور دوسری بات جو شروع میں نے کہا, ابھی اگر وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تقدس پمال کیا جاتا ہے تو اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور اس کا حل یہ جنگ و جدل نہیں ہے. اس کا حل جو ہے ڈائلاگ ہیں. ابھی جرمنی اور فرانس کی جو جنگیں تھیں یہ چھوٹی جنگیں نہیں تھی, یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, اس کے بعد یہ ٹیبل پہ بیٹھے. جی یورپین یونین بنی. ہر چیز کا حل ٹیبل ٹاک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کے دوست عمران خان صاحب تو وہ مانتے نہیں ڈائلاگ, کہتے ہیں جی میں نے اگر کرنے بھی ہیں ڈائلاگ, پہلے تو کہتے ہیں کرنے نہیں, جب کرنے بھی ہیں تو کہتے ہیں فوجیوں سے کرنے ہیں. تو مجھے بتائیں اندر کی کیا بات ہے, کب باہر آ رہے ہیں بلکہ کب باہر جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو میں یہ آپ کو بتاؤں, اس چیز پہ خان کو نمبر پورے ہی دے دیتا ہوں. اس کو پتا ہے کہ انہاں دے پلے کچھ بھی یہ جو حقیقت بات ہے, اور وہ کیونکہ وہ خود 3.5 سال پرائم منسٹر رہا ہے, اور جو رہا ہے اس کو کچھ تو اندر کی باتوں کا پتا ہوگا جنجوعہ صاحب. ابھی ٹھیک طریقے سے پتا ہے, ابھی اس کو یہ پتا ہے, اور یہ بھی پتا ہے خان کو. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اوورسیز پاکستانی جو خان صاحب کے فالوور ان کو یہ بات کہتا ہوں, خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ غلطی کہاں کر رہے ہیں. صحیح. لیکن غلطی کر کے ماننا یہ سب سے تکڑے اور بہادر آدمی کا مضبوط لوگوں کا کام ہے. یہ مضبوط لوگ اپنی, اور یہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ یو ٹرن میں لے رہا ہوں, اور کہتے تھے لیڈر کی نشانی ہے یو ٹرن لینا, اور اگر لیڈر کی جو ہے تو ایک اور یو ٹرن لے لیں یار, ایک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو ہے پورا ملک 25 کروڑ عوام اپنے ذات میں ڈالی ہوئی ہے. انٹرنیشنلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ بھی یہ پریشانی کے حال میں, اور اس کا حل ایک عمران خان کے پاس ہے کہ یار یہ صلح کر لو. بھائی صلح سب سے بہتر چیز ہے. صلح دیبیا یا معاہدے جو ہوتے ہیں, یہ ابھی جو آپ نے کہا باہر چلے جائیں,
اگر لیڈر تو نہیں ہوں، اگر ہوتا تو ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے میں باہر بھی چلا جاؤں. اچھا تو کیا کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ؟ آپ ہی بتائیں، آپ کے ادارے کے دیکھیں قریب ہیں. دارے میری پھوپھی دے پتر نہیں چلیں میں کوئی رابطہ اندر دی گل دس دے نہیں، یا میرے کو ایک ٹیوا ہے. ٹیوا میں یہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کوپنی زیادہ دیر مزاحمت نہیں چلنے والی، ٹھیک، اور ملک بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ملک میں اب امن سکون ملک میں رکھنا ہے. امن اور سکون کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے اندر جو آپ کا دشمن چاہتا ہے. جو کلبھوشن آپ نے پکڑا، ابھی نندن جن کاموں کے لیے اب آپ نے خود شروع کر دیے ہیں. لہٰذا اس کا حل جو ہے ٹیبل ٹاک اور صرف ٹیبل ٹاک. اور آئندہ 2-3-4 مہینے میں آپ خان صاحب کو باہر آتا دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ تو میں وہ کیا کہتے ہیں جو پاکستان کے ٹی ویوں پہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آئیڈیا میں کہتا ہوں سیاسی تجزیہ جو ہوتا ہے نا، میرے نزدیک اس چیز کا حل جو ہے ساری زندگی تو اندر نہیں رہنا اس نے. جی جی. اور اس کا حل بھی ساری زندگی جھگڑے بھی نہیں رہتے ہیں. ان کا حل ہونا ہے، اور حل اس کا جتنا جلدی ہو جائے وہ پاکستان اور پاکستانیت کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اچھا ہے. اچھا، موجودہ جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، جو نظام چل رہا ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میرا مطمئن ہونا ضروری نہیں ہے. جی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انسرٹنٹی پاکستان میں ایک غیر یقینی کی کیفیت چل رہی ہے. اس سے کوئی بھی پاکستانی خوش نہیں ہے. ابھی ایون جو یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، آپ الفن ان سے بھی پوچھیں کہ they are also not happy. جی جی. لیکن وہ کی کہنے کہ گال پہ ہی وجانی پہندی ہے. ابھی کبھی یہ سیاستدان نے کہتے کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا دوالیہ کر لیا. بھائی تمہارا دوالیہ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے سیاستدانوں کا بار بار دوالیہ ہونا چاہیے. کوئی ایشو نہیں، کیونکہ اس میں فخر ہے. یہ آپ ملک کے لیے کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک جہاں مرضی جائے آپ کی سیاست کا رہنا ضروری ہوتا ہے. سیاسی لوگوں کی قربانی وہ دے کے ملک اگر بچتا ہے تو کوئی بات نہیں. وہ یہی قربانی جو ہے، یہ قربانی اگر عمران ابھی کہتا ہے کہ میں سیاست جو اس کی پارٹی ہے اپوزیشن میں، اسی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ابھی ان کا جو چیف منسٹر ہے اسی اپیکس کمیٹی میں آ کے بیٹھتا ہے. ابھی اس دن میں بھی پاکستان میں تھا نئے چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب میں، وہاں سارے چیف منسٹر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ بہتری کے لیے یہ کام کٹھے کر لیں ملک کو، ابھی چلیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کہا کہ میرا وہ کیا کہتے ہیں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، 2018 میں جو کہتے تھے ہمارا چوری ہوا ہے، 2008 میں کہتے تھے ہمارا چوری ہوا ہے، 2013 میں، یہ پاکستان جب سے بنا ہے یہ مینڈیٹ چوری کے مینڈیٹ میں جیتنا پڑتا ہے. ابھی چوری سے یہ چور کے اوپر آ گیا ہے. ابھی یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان کا مینڈیٹ جو ہے ابھی 18 کا چوری ہوا، کسی کو جو ہے وہ 23 میں مل گیا یا 24 میں مل گیا. مطلب ٹائم بدلتا ہے، تھوڑا گھڑی آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے. آپ کو موقع دی جاتا ہے. ابھی آپ کو حوصلہ کرنا چاہیے نا. موقع دیا جاتا ہے. اگر آپ ایک جگہ سے وہ کہنے دے کو میاں صاحب کہنے کہ اگر کسی جگہ سے ابھی آپ میٹھا کھا رہے ہیں، کبھی تمہ آ جاتا ہے تو صبر کر لیا کرے، کوئی بات نہیں ہے. یہ ملک ہے، یہ ملک کا ہونا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی جیت ہے. ملک ہے تو یہ واریاں آندھی جاندیاں نے. وہ کہتے ہیں میاں تیری واری ہون تیری واری، ہو سکتا ہے اگلی واری پھر کسی دی واری. لیکن اس کے اوپر اتنا پاکستان کو روندنا، انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کرنا، یہ پاکستانیت کے لیے، اور اگر کل وہ لوگ جو آج انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کرا رہے ہیں، پاکستان کے داروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کل اگر وہ گورنمنٹ میں آگے تو یہ لوجک کیا دیں گے؟ دیکھیں بندے کو کام وہ کرنا چاہیے جو لوجک دے سکے کہ یار میں نے اگر اس وقت کیا تو میرا مقصد، اگر وہ مقصد مل گیا اور ریاست کو نقصان ہو گیا، آپ کی دو اینٹ کی مسجدیں، ان کا پاکستان کا ہونا، پاکستان کے لیے سلامتی کے لیے دعا کریں تو آپ کی یہ دو اینٹ کی مسجدیں ہیں. ورنہ آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ سر نہیں ہوگا تو دستار کہاں رکھیں گے. ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑے عقل کے ناخن لینے چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سی پیک ہے، سی پیک بیچ میں بند بھی رہا، اب سی پیک 2 فیز 2 شروع ہو رہا ہے، تو انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی، کوئی انڈسٹری نہیں لگی. چائنا کا جو بیسک تو یہی تھا کہ سڑکیں بنیں گی، پل بنیں گے، سارا کچھ بنے گا، ایئرپورٹس اور ایون گوادر پورٹ بھی بنا.
لیکن انڈسٹری نہیں لگی. تو یہ کہاں پہ خرابی کہاں رہ گئی؟ اس کے بغیر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ان سیاستدانوں کے ابھی آپ 4 مہینے ملک بند کر دیں. دیکھیں اصل میں آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں. ابھی ہم پیچھے نہیں دیکھتے, آگے کی طرف بھاگ پڑتے ہیں. ابھی جب انٹرنیشنلی انویسٹر ہے, ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں جو ذریعہ معاش کو ٹھیک کرنے کے لیے باہر آئے. ابھی ہم وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اگر ہمیں ہوتا کیا ہے, جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ حوصلہ دیتی ہے, وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بناتی ہے. انٹرنیشنل جو آپ کا بزنس مین ہے اس کو اپرچونٹی دیتی ہے. آپ کا یہ ہے کہ ابھی آپ کا بزنس مین بھی جو ہے سیاسی پارٹیوں کی طرح دھڑے باز ہو گیا ہے. وہ یہ گورنمنٹ نہیں ہے تو ہم اپنی انڈسٹری اٹھا کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں ابھی, اور ٹیکس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ابھی دیکھیں ابھی یہاں یورپ میں رہتے ہیں, ٹیکس بڑھائے بغیر تو ملک نہیں چل سکتا. ٹیکس دیتا ہے نہیں تو سامان اٹھانے والے آ جاتے ہیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے, جیسے پاکستان میں عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا, میں غربت ختم کر دوں گا, تو میں نے ایک بار میٹنگ میں ان کو کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ غربت نہیں غریب ختم کر دیں گے. ابھی بھی جو حکومت ہے یہ غریب ختم کر رہی ہے. سر ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا تو غریبوں پہ ہی بوجھ پڑے گا. ہے ہی دنیا پوری میں, اور اس کے لیے آپ کو جو ہے آپ کو سخت اقتدامات کرنے ہیں. کیا ہمارا تاجر جو ہے وہ ملک کے لیے سوچتا کیوں نہیں ہے؟ محب وطن ان میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ کیا وجہ ہے, ان کو کیا خرابی ہے کہ وہ غریب رول رہا ہے اور ٹیکس دینے کے لیے وہ تیار نہیں؟ اگر وہ ایک چیز سوچ لیں, ان میں ابل وطنی کیوں کم نظر آتی ہے؟ ابل وطنی کے تو اوپر میں جاتا ہی نہیں نا, مجھے شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی. لیکن ایک چیز پہ میں ابھی وہ جو اگر ایک کوئی میں مثال دیتا ہوں کہ ٹیکس والا انسپیکٹر ہے, ابھی وہ لیٹر آتا ہے کہ آپ کو اتنا ٹیکس دینا ہے, ابھی اس کو اس ٹیکس کے رشوت کی مد میں ڈبل ٹربل پیسے دے دیتے ہیں, ڈبل ٹربل پیسے دے دیتے ہیں, لیکن ٹیکس نہیں دیتے. اگر ٹیکس دیں گے تو آپ کا ملک مضبوط ہوگا, آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی, آپ کے دارے مضبوط ہوں گے. ابھی ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں, بھائی تنخواہ تے تاں دیں دے جو ٹیکس دیں دے, جو ٹیکس دے رہا ہے وہ تنخواہ کا بھی حساب لے سکتا ہے. ابھی جب آپ ٹیکس چور ہیں, آپ جو ہے ابھی پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتوں, ایون فوجی کی عادت کہ جو نزدیک لوگ ہیں, آج میں آپ کے پروگرام میں ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, جو عسکری ادارے ہیں, ان کے جو قریب لوگ ہیں, جو ان کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں, اگر ان کو پکڑ کر پاکستان کا حساب لیا جائے, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا, غربت بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ ہر کسی نے اپنے اپنے بغل بچے رکھے ہوتے ہیں. وہ ابھی ہر دور میں جو بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہی 20 25 30 بزنس مین ہے پاکستان کے. بھائی 25 کروڑ عوام میں ابھی ایسے ایسے نوجوانوں کو میں ملا ہوں جن کا ویژن یا بزنس انٹرنیشنل سوچ کا ہے, لیکن وہ کام نہیں کر سکتے جو پرانے وہ ٹھاؤ کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو واقعی آپ کی بات درست ہے. آپ کو جو آپ کی خدمات آئی ایک طرف, آپ کا کام کسی کوئی بھی انکار نہیں, لیکن آپ بہت بڑا پروٹوکول بھی انجوائے کرتے ہیں پاکستان میں, لمبی چوڑی سیکیورٹی بھی آپ کو دی ہوئی ہے. سن لیں نا ذرا اس پہلے, ٹھیک ہے؟ تو سیکورٹی نہ تکلیف ہے, پروٹوکول نہ تکلیف ہے, یا ایک کسی دا سوال ہے تو بندے بھی دس تھوڑا کسی دا سوال ہے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ مطلب سیکیورٹی انجوائے کرتے ہیں. ان کے لوگ تو اسی طرح کہتے ہیں نا, خان صاحب یہی کہتے تھے, آپ پروٹوکول دیکھو نواز شریف یہ تو بعد میں 22 گاڑیاں 40 گاڑی, سب یہ پروٹوکول ہے, سیکیورٹی ہے, ضرورت ہے یا ششکا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ لوگوں کے سوال ہے, میں وہی کر رہا ہوں. دیکھیں ایک چیز تو ہے, میں غیر ضروری کام کرتا ہوں, اور پاکستان کی اگر کوئی مجھے سیکورٹی ملتی ہے تو یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, کل یہ ثابت بھی میں وہ کام کرتا ہوں جو کل اس کے اخراجات میں خود اٹھاتا ہوں. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ہمسایہ ملک, میرا دشمن, پاکستان کا دشمن میرا دشمن, پاکستان کا دوست میرا دوست, ان لوگوں نے جو یہ چیز کی ہوئی ہے, یہ کہیں نہ کہیں کوٹ ہوتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی کوٹ ہوئی ہے, یورپ میں بھی یہ کوٹ ہے خطرہ, پاکستان میں بھی. پاکستان میں ذرا یہ ہے کہ وہاں یہ کام جلدی ہو جاتا ہے, وہاں پر آپ کے ساتھ ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف خود انڈیا ہے, ایک طرف آپ کے ہے اپنا بنگلہ دیش. ابھی وہاں سے یہ نقصان ہونا, ابھی وہ نقصان کے ڈر یا خوف سے شاید موت کا وقت متعین ہے. اور یہ ششکا جو ہے, یہ ششکے کے لیے کون رکھتا ہے یہ مجھے بتائیں.
عمران ہاں یہ جو بھی سیکورٹی رکھی ہوئی ہے ضرورت ہے، ششکے کے لیے رکھی ہوئی ہے ضرور ابھی، لہذا یہ جو آپ کے دوست ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں، میری ان سے مودبانہ گزارش ہے، اٹھو، پاکستان کا فلیگ اٹھاؤ، میری طرح کام کر کے دکھاؤ. کام کر کے دکھاؤ، سڑیاں گلاں نہ کرو ہے بھی گلاں نہ کچھ نہیں ہوندا، گلاں ساری رات روندی رہی تے مویا کچھ بھی نہیں. یا تو پھر مرد کلندر بنے، علم اٹھائیں اور پھر کر کے کچھ دکھائیں. اچھا یہ اگر فرض کرو کوئی آپ کی طرح کا دوست آپ کا کوئی ٹھان لے آپ کی باتیں سن کے کہ کام کرنے سے میں اس کے ساتھ پروٹوکول ملتا ہے، تو اس کی بھی تمام صدور سے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنرز اور چیف آف آرمی اسٹاف، ایجنسیوں کے چیف اور بیوروکریسی اور عدالتوں کے جج، سب سے ملاقات ایسے ہو جائے گی جھٹکے میں؟ دیکھیں یہ جو سب سے بڑی چیز ہے یہ میرے ملک کے ہیں، سپہ سالار، لیکن عام لوگوں کو تو قریب نہیں آنے دیتے. عام لوگوں نے کبھی کوشش کی ہے یہ ٹانٹے ہاں مامے ہاں آپ کو کہہ رہے ہیں، ان کو کچھ کر کے تو دکھاؤ نا. صحیح نہیں کر کے دکھائیں تو کوئی چانس ہے؟ دیکھیں چانس کیوں نہیں ہے، دیکھیں کیوں نہیں ہے چانس. آپ جب یہاں پر پریزیڈنٹ مشرف کا پروگرام ہوا تھا، جی جی آپ یہاں موجود تھے، جو اوورسیز پاکستانیوں نے ان کا ویلکم کیا تھا، وہ مرتے دم تک ان کو یاد کرتے رہے اور ان کا ساتھ دیتے رہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، اسی وہ کہنے ہیں نہ آپ کچھ کرنا ہے تے نہ تنوں کچھ کرن دینا ہے. یا تو کریں اور اس کے بعد اللہ پہ توکل رکھیں اور نیت سے کریں. اگر میری نیت جنجوعہ صاحب یہ ہوگی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے منظور جنجوعہ صاحب کو نیچا کرنے کے لیے، سب سے پہلی اللہ کی مدد مجھ سے غائب ہو جائے گی. صحیح. کیونکہ اوپر نیچے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ قرآن پاک میں ہے. یا تو ہم قرآن کے منحرف ہو جائیں. جب یہ چیز قرآن میں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے تو اسی ہمیں محد ٹھیکیدار کیوں بنے ہیں؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے کشمیر پہ بڑی بات کی ہے، تو کشمیر کا ایشو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انڈیا نے اس کو ترمیم کر لیا، اپنے اندر ضم کر لیا، اس کے بعد یہ تقریباً ختم ہو گیا. جب ہم لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم لوگ ورلڈ کپ جیت کے آ گئے، ہماری ایک حکومت نے کہا ہم جمعہ دھوپ میں کھڑے رہ کے احتجاج کرتے رہ گئے، تو آپ کے جو یہاں پہ لابنگ ہے، احتجاج ہیں، جلوس ہیں، اس کا کوئی اثر واقعی ہوگا؟ ایک اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال، اگر نہیں حل ہوتا تو آپ کبھی ان دو ایٹمی طاقتوں کا تصادم ہوتا بھی دیکھتے ہیں؟ اگر ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو پاکستانی فوج سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 370 A35 یہ ختم ہوا ہے، یہ کوئی عام ایکٹ نہیں ہے. جی جی یہ انٹرنیشنل قانون کی وائلیشن ہے. اس کے اوپر جیسے ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے اس میں ہم فیل ہیں. میں یہی بات کی ہے. ابھی اس کے اوپر انٹرنیشنلی لابی کرنی پڑتی ہے. ابھی آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ جہاں پر بزنس کرتا ہے وہ اس ٹریڈ میں کشمیر کا کیس بھی رکھتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ملک کا نام پھر کبھی بتاؤں گا. ہم نے اس ملک میں اجازت لینی چاہی پروٹیسٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جو بندہ اس کے خلاف نعرے نہیں لگا سکتے. یہ یہاں تک لابی ہوئی. یورپ کی بات کر رہے ہیں؟ یورپ. اچھا. ہمیں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ یورپ میں بڑی آزادی ہے، نہیں ہمیں پتہ، میڈیا میں فیس کرتے ہیں، ہر بندہ جو پتہ ہوتا ہے کیا نہیں کہہ سکتے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ٹریڈ دیکھ رہا ہے. ابھی جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، فلسطین اور کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو ہم ایک ساتھ لے چلیں. ظلم ہے لیکن آواز اٹھانے والے نہیں ہیں. ابھی پاکستانی 25 کروڑ میں سے بھی چند % لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں. ابھی اگر آپ کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کشمیر سے حالات، مقبوضہ کشمیر سے تو برے پاکستان کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. ہم نریندرا مودی کے گودی لیے بچے بنے ہوئے ہیں. لیکن جو حل ہے مظلوموں کی آواز، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ 1 کروڑ 32 لاکھ انسانوں کا معاملہ ہے، اور اس میں اللہ کی مدد بھی آنی ہے. نریندرا مودی ابھی شاید یہ گورنمنٹ کے بعد کبھی نہ آئے. یہ جو مینمنٹ ہوتی ہے یہ ریویو بھی ہوتی ہے. ابھی مینمنٹ انسان نے کی ہے نا، انسان اس کو واپس بھی کر سکتا ہے، لیکن اس پہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے. صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہم نے اپنے دوست بڑھانے ہیں. پاکستان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا تکڑا ہوگا، اتنی جلدی ہم یہ کیس
واپس انٹرنیشنل عوانوں میں زندہ کر سکیں گے اور اپنے حصے کا اگر کام کرتے رہیں. دیکھیں وہ ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو بھائی بیچنے کے لیے لے گئے تو ایک خاتون آ گئی, وہ ایک گٹلی لے کر روئی کی کہ میں نے بھی یوسف لینا ہے. تو کسی نے کہا اس کے بدلے تو اس کے خریدار, تو اس نے کہا میری یہ خواہش ہے میں خریداروں میں ہوں, نام ہو میرا. اصل میں یہ اگر آپ اس حصے سے کشمیر کاز کا اپنے بہن بھائی مظلوموں کا حصہ بن جائیں گے, گھر میں بیٹھے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, انسٹا پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, جو بھی سوشل میڈیا ہے اس کا پازیٹیو استعمال کریں اور مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونا شروع کر لیں تو یہ کیس ہم جیتیں گے انشاءاللہ بفضل خدا. مایوسی گناہ ہے. صحیح. اچھا آخر میں جو ہے نا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے بیٹے محمد علی نے پچھلے پارلیمنٹ کے الیکشن جو برسل میں ہوئے ہیں اس میں حصہ لیا ہے, تو اس کو آپ سیاست میں کس طرح سے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا سکوپ ہے؟ دیکھیں یہ میری جو EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہے اس کا ایک یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نوجوان نسل کو انٹیگریٹ کرنا یہاں کی سیاسی جماعتوں میں. ابھی یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو یورپ میں ہیں ان کے خلاف تو میں نہیں ہوں, ان کے حق میں بالکل نہیں ہوں. کیوں؟ اگر یہ پیرس میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں, ووٹ کا حق بھی حاصل ہے, ہمیں ہمارے بچے بڑے قابل ہیں, بڑی زرخیز زمین ہے, اگر ہم ان کو یہاں کی سیاسی پارٹی میں جاؤ, یہاں جا کے اگر کیس لڑو گے, سیاست کرو گے, پارلیمنٹیرین بنو گے. میں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی نیت سے کیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بیٹا ابھی وہ پارلیمنٹ کے ایک کنارے پہ کھڑا ہے. اگر اس کا کولیشن ابھی تک بیلجیم میں گورنمنٹ نہیں بنی, اگر کولیشن بنتی ہے تو اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اگر وہ پریزیڈنٹ منسٹر بن جاتا ہے تو یہ اس کی جگہ پارلیمنٹ میں چلا جائے گا. یہ تناسب کے لحاظ سے نمائندگی بالکل یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. ابھی یہ چیز یہ محمد علی لوثر میرا پتر ہے, سارے یہ یورپ میں اوورسیز پاکستانی جو قابل ہیں وہ میرے بیٹے بیٹیوں جیسے ہیں. ہمیں ان کے اندر تھوڑا, ابھی یہ بیلجیم میں جب یہ محمد علی نے 9 جون کو الیکشن لڑا, 13 اکتوبر کو ابھی 5-6 ہمارے کونسلر بن گئے. زبردست. ابھی اس چیز پہ مقابلہ شروع کرنا چاہیے. کمپٹیشن کرنا ہے تو اپنے بچوں کو اس میں ڈالیں, کرنا ہے کہ بچوں کو اس طرف لائیں, بچوں کو یہاں کے اداروں میں لے جائیں جو پاکستان اور فرانس, پاکستان اور بیلجیم کے درمیان پل کا کردار ادا کر. اوورسیز پاکستانی مضبوط ہوں گے تو ملک کے لیے کچھ کسی جگہ آواز اٹھا سکیں گے. اچھا آخر میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں 1.25 کروڑ پوری دنیا میں بستے ہیں, وہ آپ کو جانتے بھی ہیں, آپ کے کام کو بھی دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی خاص پیغام ملک پاکستان کے عوام کے لیے, کوئی ایسا اچھا بول کہ وہ تھوڑے سے ان کو یہ امید پیدا ہو کہ بہتر وقت آنے والا ہے؟ دیکھیں جنجوعہ صاحب, آج یہ آپ کا پروگرام 92 FB چینل جو ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. آج میری 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے. آپ نے یہ عہد کرنا ہے, پاکستان ہماری وطن ماں ہے. پاکستان کا مضبوط ہونا, پاکستان کے اداروں کا مضبوط ہونا پاکستان کی سالمیت کی نشانی ہے. اور آپ 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں. پاکستان کی پہلے بھی اکانومی آپ چلا رہے ہیں, لیکن آپ نے یہ گالی گلوچ کا کلچر ختم کر کے پاکستان کے خلاف جو دراز زبانی ہو رہی ہے, زبان درازی ہو رہی ہے, اس کا حصہ نہیں بننا ہے. آپ پازیٹیو کردار ادا کریں, پازیٹیو پاکستان, پازیٹیو اپروچ. ملک بھی اپنا ہے, آپ کا اپنا ہے, فوج بھی آپ کی ہے, ادارے بھی آپ کے ہیں. وقتی طور پر یہ اختلاف چل رہا ہے, اختلاف رائے چلتی رہتی ہے, لیکن یہ اختلافات نے ختم ہونا ہے. اور پھر اس دن یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم نے یہ جو ایکٹ کیا تھا یہ غلط تھا. مایوسی اس وقت ہونے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے پاکستان کا اور پاکستانیت کا اور پاکستانی سبز حلالی پرچم کا سوچیں اور اپنے بچوں کو پاکستان لے کے جائیں, پاکستان کی ہسٹری بتائیں. پاکستان کوئی کمزور اور چھوٹا ملک نہیں ہے. آپ پاکستان ہیں, میں پاکستان ہوں, ہم سب پاکستان ہیں. پاکستان کو گالی ہم سب کو گالی ہے. لہٰذا وہ کام آپ نہ کریں جو آپ کا دشمن کرانا چاہتا ہے. آپ کے دشمن کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج میں دگاڑ پیدا کی جائے اور یہ ملک کمزور ہو جائے. جن ملکوں کی فوجیں کمزور ہوتی ہیں وہ ملک جو ہیں وہ عراق بن جاتے ہیں, وہ شام بن جاتے ہیں. ہمیں پاکستان تا قیامت
रहने तक लिए बना है और आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान को आपने बचाना है। आज हम ये वादा करें कि हमने पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सोच लेके आनी है, पॉजिटिव बोलना है, पाकिस्तान के हर दुश्मन को नेस्तो नबूद करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब परवेज़ इकबाल लोसर साहब, बहुत शुक्रिया। बातें अभी बहुत हैं, फिर दूसरी नशिस्त में इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे। आपकी आमद का शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे बेल्जियम से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब। इनकी बातें आपने सुनी, अपने राय का आज़ार ज़रूर कीजिएगा, तहज़ीब के दायरे में कमेंट करें और हमेशा की तरह इस चैनल का साथ देते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।